अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, 25 जून और साथ ही जुमेरात का दिन 7वां रमज़ान मुबारक भी है, इसके बारे में बात करते चलें। लेकिन कराची के हवाले से बहुत दिनों से ख़बरें गर्दिश कर रही थी और साथ ही साथ ख़बरें जो हैं वो शह सुर्खियाँ बन रही थी। लेकिन इस बार कराची के हवाले से कुछ मुख्तलिफ ख़बर शह सुर्खी बनी है और वो ख़बर है कराची की सबसे ज़्यादा बड़ी जमात MQM के हवाले से। MQM के हवाले से BBC ने एक रिपोर्ट नशर की जो कि अराउंड 4 बजे के करीब देखी गई, एटलीस्ट मैंने 4 बजे के करीब देखी। और उससे पहले BBC का दफ्तर जो है कराची के अंदर बंद कर दिया गया सिक्योरिटी के पेश नज़र। और जो BBC ने बताया, जो BBC ने दिखाया, उसके बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर कितनी सदाकत हो सकती है, कितनी सदाकत नहीं हो सकती। पाकिस्तान में तमाम हल्के इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। रॉ के हवाले से बड़े अरसे से अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि रॉ के एजेंट हैं या तो मुत्तहिदा जो है वो रॉ से प्रॉपर तरबियत लेती है, और इसी तरह की कोई चीज़ें जो है वो सामने आई BBC की इस रिपोर्ट में। और ये कहा गया कि रॉ से तकरीबन 10 साल से ये ट्रेनिंग ली जा रही है MQM की जानिब से। और साथ ही साथ 2 बड़ी जमातें जो हैं सिंध की, वो एक ही टाइम पर मुश्किल का शिकार हो गई हैं, एक पीपल्स पार्टी और साथ ही साथ MQM। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो जरदारी साहब ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा और फ़ौज को निशाना बना दिया अपनी तमाम तेज़ और तुंद बातों का। और उसके बाद फिर जो रद्द अमल आया अवाम की तरफ से, वो हमारे कॉलर्स ने भी दिया और हम लोगों ने भी दिया, इवन तमाम लोगों ने दिया। लेकिन अब जो अल्ताफ़ हुसैन साहब घेरे के अंदर आ गए हैं, ये क्यों आए, कैसे आए, क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस लगता है कुछ ज़्यादा भारी पड़ गया। इसके साथ ही बात करेंगे कराची के अंदर अमवात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। कराची में बर्फ़ बिकती हुई नज़र आ रही है, कराची के अंदर कब्रें नहीं मिल रही, कराची में एम्बुलेंसेस नहीं है, एम्बुलेंसेस अगर हस्पताल पहुंच जाए तो हस्पताल में जगह नहीं है। इसलिए क्योंकि सिंध की हुकूमत, ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, उनको कभी ख्याल ही नहीं आया कि कराची में 2 पब्लिक अस्पतालों की बजाय कोई और अस्पताल भी बनाया जाए। एक जिना अस्पताल है, एक सिविल अस्पताल है, उसके अलावा तीसरा कोई अस्पताल ही नहीं है जो कि पब्लिक सेक्टर अस्पताल हो, जो कि गवर्नमेंट अस्पताल हो, जहां गरीब आवाम जा सके। तो लोगों को मुश्किलात का सामना, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। अब्सार अब्दुल अली साहब हमारे पास मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तजज़ियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्सार अब्दुल अली साहब हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ सैफुर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ सैफुर रहमान साहब, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और लिखते भी हैं और बोलते भी अच्छा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ज्वाइन करने के लिए। दोनों का तज्ज़िया लेंगे, लेकिन अपने सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा नवाए वक्त टुडे में। राइट, सबसे पहली खबर ऐड कर लेते हैं। लंदन में मुत्तहिदा की इमारत से हथियारों की फहरिस्त मिली। पाकिस्तानी एहलकार ने बताया कारकुनों ने इंडिया में अस्करी तरबियत ली। भारत MQM की माली मदद करता रहा। 2 सीनियर रहनुमाओं का बरतानवी हुक्काम से के सामने एतराफ़, BBC का ये कहना। और साथ ही साथ मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने ये इंकशाफात बाज़ाब्ता रिकॉर्ड किए गए, इंटरव्यू में किए। और साथ ही साथ MQM के कारकुनों ने भारत की शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में कायम कैंपों में गोला और बारूद के इस्तेमाल की तरबियत ली थी। आला पाकिस्तानी एहलकार राव अनवार के इंकशाफात पर अल्ताफ ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी थी। हथियारों की फहरिस्त में मार्टर गोलों, बमों का जिक्र और कीमतें दर्ज थीं। मार्च में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुत्तहिदा के मरकज़ पर छापा मारकर बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी हैं और बरतानवी अदलिया ने मुत्तहिदा के खिलाफ सख्त इक़दामात करना शुरू कर दिए। जजेस ने 200 पुलिस अफसरों के कत्ल और मुत्तहिदा के तशद्दुद के शवाहिद का जिक्र किया। पूरा अखबार तकरीबन MQM की खबरों से भरा पड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता एक करके खबरें ऐड करेंगे। लेकिन सुबह के टाइम पर जब कौमी असेंबली का इजलास चल रहा था तो ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले ही बोल दिया था, लोड शेडिंग के हवाले से बात चल रही थी, कराची के हवाले से बात चल रही थी, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि लोड शेडिंग वहाँ नहीं, लोड शेडिंग मुत्तहिदा की होनी चाहिए। इसके हवाले से भी खबर साथ ही साथ ऐड कर लेते हैं कि बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पर हुकूमत का नोटिस, ज़राए का ये कहना। और भारत से पैसे लेने वाले पाकिस्तानी नहीं
متحدہ کی لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے، خواجہ آصف کا یہ کہنا۔ مسلم لیگ نون آج غیر رسمی مشاورت کرے گی، بی بی سی کی رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، رد عمل کی ضرورت محسوس ہوئی تو جاری کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پرویز رشید نے کہا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ سے الزامات کی معلومات طلب کی جائیں گی، متحدہ کو شک ہے تو بی بی سی کے خلاف مقدمہ کرے، جھوٹ ثابت ہونے پر ان کی ساکھ بحال ہوگی اور تردیدوں سے جان نہیں چھوٹے گی، پاکستانی حکومت بھی تحقیقات کرے، وزیر دفاع کا یہ کہنا۔ اور بھارتی مداخلت کے ثبوت موجود ہیں، عابد شیر علی نے یہ کہا۔ اب ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو ہماری جو بہت سارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ یہ کہتے رہے اور بارہا کہتے رہے، کئی شواہد بھی ملے، کئی انڈین اسلحہ بھی ملا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا بھی گیا، ابھی یہ تمام چیزیں انویسٹیگیشن کے بعد زیادہ ثابت ہوں گی یا زیادہ سامنے آئیں گی، یا تو رانگ پروو ہو جائیں گی یا رائٹ پروو ہو جائیں گی۔ لیکن بی بی سی ایک رپورٹ دیتا ہے یا نیو یارک ٹائمز ایک رپورٹ دیتا ہے یا کوئی اور باہر کا کوئی جریدہ یا کوئی جو چینل ہے وہ رپورٹ دیتا ہے اور ہم فوراً سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے کچھ بتا رہے ہوں یا ہمارے جو اندر کی ادارے بتا رہے ہوں اس کے اوپر ہمارا اتنا اعتبار نہیں یا اتنا کھل کے سامنے نہیں آتے؟ دیکھیں، یہ کوئی رپورٹ کے بارے میں اگر کسی باہر نے دی ہے تو اس کی بات نہیں ہے، باہر کی ہر چیز ہمارے لیے زیادہ محترم ہوتی ہے۔ بالکل، کپڑا ہو، کوئی چیز ہو، کوئی سامان ہو، اس کے اوپر پاکستان میں بنا کر آپ باہر کی مہر لگا دیں تو وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ کیس تھوڑا مختلف ہے، کوئی چونکا دینے والی بات نہیں ہے کہ بی بی سی کی رپورٹ میں یہ باتیں آئیں، یہ سب توقع کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا اور کسی وقت ایسا ہونا چاہیے۔ سن 91 سے یہ صورتحال ہے، مسلسل کچھ نہ کچھ الزامات لگتے ہیں اور جو ایم کیو ایم ہے وہ مظلوم اپنے کو ثابت کرتی ہے، جس کو ایم کیو ایم میڈیا ٹرائل بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مہاجر ہیں لہٰذا ہم سے تعصب بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ تو مہاجر صرف کراچی میں تو نہیں ہے، پنجاب میں بھی بہت ہیں، صرف یو پی، پنجاب اور یو پی اور دہلی سے آنے والے یا بہار سے آنے والے مہاجر نہیں ہیں، جو مشرقی پنجاب سے آئے وہ بھی مہاجر ہیں۔ تو وہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی کہ حکومت میں شامل رہے، اس طریقے سے اسے اپنے اس الزامات سے نجات ملتی رہے اور سافٹ رہے مسئلہ اور وہ اس کو دھوتی رہے۔ تو یہ دو کوششیں اب دھیرے دھیرے ڈھیلی پڑتی جا رہی ہیں، لوگوں کو یقین آتا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ دیکھیے یہ رپورٹ جھوٹی ہے بی بی سی کی تو کیا وہ بیان بھی جھوٹا تھا جو الطاف حسین نے انڈیا میں جا کر کہا کہ اگر ہمیں پاکستان اون نہ کرے تو کیا انڈیا والوں تم ہمیں واپس قبول کرو گے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس صدی کی سب سے بڑی یہ بھول ہے جو پاکستان کا بننا۔ بالکل۔ تو ایسی حالت میں آپ بی بی سی کے ان الزامات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، کم از کم ایک ہی زبان سے اسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس کو تفتیش کرنی چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ الزامات غلط نہیں بلکہ صحیح ہے۔ رائٹ، سیف الرحمان صاحب، اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے، اس کے اندر کیا چیز نہیں ہے اور کیا منی لانڈرنگ کیس کی وجہ سے تمام چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے اس تمام سٹوری کے پیچھے جو آج بی بی سی نے دی، اس کے پیچھے پاکستانی اور جو برطانوی حکام ہیں ان کی آپس میں کولیبریشن چل رہی؟ ہاں، دو تین سوال ہیں آپ کے۔ کولیبریشن کے بارے میں کہوں گا کہ پاکستان کی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ اور برطانوی پولیس کی آلریڈی کولیبریشن چل رہی ہے۔ بالکل۔ آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے مجھے ایک برطانوی پولیس کے سینئر اہلکار یہاں لاہور میں ملے اپنی وزٹ کے دوران، اور انہوں نے یہی، میں نے ان سے پہلے ہی سوال یہ کیا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ الطاف حسین، تو عمران فاروق کیس کا، تو انہوں نے کہا ہے جی ہمارے پاس بہت سے پاکستان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، پاکستان کی حراست میں بھی ہیں کچھ لوگ جن کو ابھی خفیہ رکھا جا رہا تھا، اور ہماری ان سے کوارڈینیشن ہے اور گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو جنرل امپریشن ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تاثر کیا، عمومی تاثر، ایک ہوتا ہے عدالتی ثبوت۔ بعض اوقات ایک قاتل ہوتا ہے اس کا عمومی تاثر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ قتل کرتا ہے، اور قتل اس نے کیا بھی ہوتا ہے، لیکن عدالت میں جا کے ثبوتوں کی عدم ثبوتوں کی بنا وہ بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت جو ایم کیو ایم ہے کیا وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتی رہی ہے؟ عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، اور عمومی تاثر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی گروہ جب مضبوط اور
بڑا طاقتور ہو جاتا ہے اور احتساب سے بالا تر ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں من مانی کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے حکم پہ بطا خوری بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لا جو ہے وہ میرے گھر کی لونڈی ہے. صحیح. تو قانون کی وہ دھجیاں پھر بکھیرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک عام ٹرینڈ ہے. یعنی ایک عام شخص بھی اگر ریڑھی بان بھی اگر کل کو طاقتور ہو جاتا ہے وہ پھر بدلے لیتا ہے. مجھے ہمارے ایسے لگتا ہے جیسے ذہنی پختہ کاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مفقود ہے. آپ نے بدلوں کی بات کی تو جو 90s کے اندر آپریشن ہوا تھا اس کے تمام پولیس جو جس پولیس اہلکار نے حصہ لیا تھا اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ایک کیا یہ چیز بھی ہم لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی طرف سے کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے را یا کچھ اس طرح کے ایسے ادارے موجود ہیں جو پھر ان کو استعمال کرتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ جو مواد تو ہم فراہم کرتے ہیں، ہم اعلی کار بنتے ہیں. اگر ہم اعلی کار بننے سے انکار کر دیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بالکل. لیکن یہ ہے کہ رو پھر انتظار میں ہوتی ہے کہ چلیں یہاں پہ یہ ایک ویک پوائنٹ ہے ان کا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، یا کم سے کم ایک ہم ان کو ایک تاثر دے سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ اس کا بدلہ کیوں نہیں لیتے، آئیے ہم آپ کو اسلحہ دیتے ہیں، ہم فنڈز دیتے ہیں، ہم آپ کو تربیت دیتے ہیں. تو وہ بھی ہماری ویکنیسز پہ، ہماری کمزوریوں پہ کام کرتے ہیں ہمارے دشمن ادارے. وہ اگر ہمارے اندر کمزوری نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا افسر صاحب، ہم لوگ جنرلی بولتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں وہ وہاں لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لندن کے اندر بیٹھ کے کراچی کے اندر کیا حکمرانی کریں گے یا کیا لیڈرشپ دکھائیں گے، اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری جو تنقید کی جاتی ہے الطاف حسین صاحب کے اوپر. لیکن کیا برطانیہ میں وہ نہ ہوتے، برطانیہ کے ان کے گھر سے یہ تمام چیزیں نہ پکڑی گئی ہوتی، برطانیہ کے ان کے گھر کے سے لسٹ نہ پکڑی گئی ہوتی، تو پاکستان کے اندر کیا کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن آ سکتی تھی؟ اور اگر فار ایگزامپل پاکستان میں اس طرح کی چیزیں پکڑی بھی جاتی تو کیا کوئی اس کا ریاکشن آتا، یا اگر ریاکشن آتا بھی تو اس ریاکشن کے اوپر ٹرسٹ ہوتا؟ کیا اس کو یہ نہ کہہ دیا جاتا کہ یہ تو سیاسی انتقام ہے؟ دیکھیے ایسا آپ درست کہہ رہی ہیں، اتنا شدید اس کا رد عمل نہ ہوتا. صحیح. اب صرف وہ ایم کیو ایم نہیں، جب شروع میں ایم کیو ایم کے کچھ لوگ پکڑے گئے بھتہ خوری اور دوسرے جرائم میں، تو ان کا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے ہمارا. لیکن اب پیپل پارٹی کے بھی ہو گئے، سنی تحریک کے بھی ہو گئے، اے این پی کی بھی باری آنے والی ہے. یعنی اس گنگا میں سارے نہا رہے ہیں، سب نہا رہے ہیں اور سب مل کے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے پیسے کما رہے ہیں. صحیح. ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ پاکستان کے حوالے سے ہے، پاکستان سے انہوں نے یہ انفارمیشن حاصل کی ہے. اور شام کو 5 بجے جو تقریر فرمائیں گے الطاف بھائی، اس میں یہی بات ہوگی، مرکز یہی ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بی بی سی والے اپنے سورسز چھپا رہے ہیں؟ رائٹ. اور یہ ضروری ہے ان کے لیے، چونکہ اس وقت جو وہاں منی لانڈرنگ کا کیس ہو رہا ہے اور عمران فاروق قتل کیس کا جو تفتیش ہو رہی، اس میں سورسز کو چھپانا ہی دانش مندی ہے. صحیح. اور ویسے بھی ابصار صاحب، کیونکہ آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹک ایتھکس میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے سورسز اگر ان کو جان کی کوئی پرابلم ہو یا کوئی ایشو ہو یا کوئی تھریٹ ہو تو آپ کو اپنے سورسز کو چھپانا چاہیے، تاکہ آپ نے تو سٹوری بریک کر دی، اس کے بعد ان سورسز کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے اور بھی ڈسکشن کریں گے. ایم کیو ایم کے اوپر پھر سے ایک دفعہ کڑا وقت آ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی بھی اب اتنی اسٹرانگ نہیں رہی کہ ایم کیو ایم کو بچا پائے. پی 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 اور ایم کیو ایم دونوں سندھ کی جماعتیں، دونوں سندھ کی مین جماعتیں آج جو ہیں وہ کٹہرے کے اندر موجود ہیں اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بڑے عرصے سے یہ باتیں چل رہی ہیں. آج یہ بات بی بی سی نے کر دی تو پورا پاکستان اس کو ماننے کو تیار ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کے حوالے سے اور یہ بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے اوپر جو الزامات کی بچھاڑ ہوتی آئی پچھلے کئی دہائیوں سے، اسپیشلی اگر پچھلی 2 دہائیوں کی بات کی جائے تو اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آتی رہیں اور ہمیشہ ایم کیو ایم کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کا. لیکن کیا اتنا لمبا میڈیا ٹرائل کسی کا ہو سکتا ہے؟ ابصار عبدالعلی صاحب، کیا پیچھے کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے یا ایک امیج ایسا ڈیولپ کر لیتی ہے کوئی جماعت کے، اس کا امیج اس سے تبدیل ہی نہیں ہو پاتا؟ دیکھیے اب یہ ایک لفظ ہے، اسے بار بار استعمال کرتے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوتوال کو ڈانٹ رہے ہیں. صحیح. یہ ایک محاورہ ہے نا، بولنا تو میں نہیں کہتا، ہاں وہ چور نہیں کہہ رہا میں کہ کوتوال کو تو ڈانٹ رہے ہیں نا، وہ آپ نے کہہ دیا، آپ نے محاورہ مکمل کر دیا. اب دیکھیے چینل کتنے ہیں،
80-100 کے قریب تو پاکستان ایک بار بھی یہ خبر نشر کرے ایم کیو ایم کے بارے میں تو میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے. اس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے بات. سوال یہ کہ خبر ہے تو نشر ہوگی, اس کو آپ ٹرائل سمجھے یا کچھ سمجھے. اب اس وقت کی سب سے ہاٹ نیوز تو یہی ہے بی بی سی کے بارے میں, اس لیے کہ وہ پہلے تفتیش کر لیتے ہیں. اچھا, بی بی سی کے بارے میں یہ بھی ہے افسر صاحب کہ اتنے عرصے سے بی بی سی چلا آ رہا ہے, کوئی غلط خبر نہیں شائع کی سوائے ایک دفعہ کی, اور اس کے بعد معذرت کر لی. جی, اور خود ایم کیو ایم والے بھی بی بی سی کو ریفر کرتے رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ بی بی سی کی اس رپورٹ کو ہم بالکل ہی ریجیکٹ کر دیں, ایسا نہیں ہے. یہ بنیاد ضرور بنے گی. اور اب ان کے وکیل صاحب نے کہا ہے ایم کیو ایم کے کہ چونکہ ٹرائل اب فائنلی آ رہا جولائی میں, پھر ان کی تفتیش کے لیے ان کی میٹنگ ہونی ہے الطاف صاحب کی, تو یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. رائٹ. اچھا, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے سیف الرحمان صاحب کہ کس نے آخر کون سے ذرائع ہوں گے پاکستان میں, تو ایم کیو ایم کا تو ڈائریکٹ اشارہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کی طرف, کیونکہ عمران خان صاحب کے لندن کے اندر بہت اچھے روابط بھی ہیں, بہت اچھے راہ و رسم بھی ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے تو ڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے ہی بتایا ہوگا. نہیں دیکھیں, عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ بھارت میں تربیت لی انہوں نے. بھارت میں تربیت کے تو جو سرویلنس سیٹ اپ ہے ہمارا, ان کے پاس معلومات ہے. برطانیہ کا جو سرویلنس سیٹ اپ ہے ان کے پاس معلومات ہے. پھر جو آپ ہم جنہیں ذرائع کہتے ہیں یا میڈیا ٹرائل کہتے ہیں, میڈیا کے پاس تمام ذرائع جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں. بعض اوقات میڈیا خود رابطہ کرتا ہے آگے بڑھ کے, بعض اوقات وہ ذرائع بھی چاہتے ہیں. مثلا بعض اوقات میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بھی یہاں ایک امریکنز نے کسی ایک پوش ہوٹل پہ کراچی میں ایک جگہ ایک کمیونیکیشن سیٹ اپ لگایا تھا, سیٹلائٹ, جو انٹرسیپٹ نہیں ہوتا تھا. مجھے کچھ ذرائع نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ اخبار کے ذریعے پہلے اس کا ایک پریپریٹری ارینجمنٹ ہو جائے, کہ اخبار کے ذریعے ایک تاثر چلا جائے امریکہ کو کہ جی ہم بہت الرٹ ہیں. حالانکہ ان کے پاس پیغام رسانی کی اور بھی ذرائع ہوتے ہیں, لیکن ایک اخبار کو یا میڈیا کو بھی ایک بڑا اچھا پیغام رسانی اور ایک نیوٹرل پیغام رسانی کا ایک ایسا بے ضرر قسم کا کہ اس کو ان کو الرٹ کر دیا جائے. اور کیونکہ جو جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس طاقت میں ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر مل جائے, کیونکہ جرنلسٹ کا تو وہ اسی ہمیشہ ریس میں لگا ہوتا ہے, کیونکہ مل جائے تو جرنلسٹ بڑا ایکسائٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو یہ بعض کسی کا اہلکار وقتی طور پہ بن سکتا ہے, لیکن بات یہ آتی ہے کہ میڈیا ٹرائل پہ گھبرا کیوں رہے ہیں. رائٹ. 2 کالرز ہیں سیف الرحمان صاحب, ان کو لے لیں, اس کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس موجود ہیں شاہد لاہور سے. جی ہیلو. جی شاہد, دیکھیے میں یہ گزارش کروں گا کہ موجودہ حکومت کو اب ساری مصلحتیں, ساری وقتی ضرورتیں بالائے طاق رکھ کر اس مسئلے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. جو بھی سچ ہے, جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے لائی جائے اور مکمل طور پر بے خوف ہو کر انویسٹیگیشن کی جائے, اور جنرل ظاہر شریف جو ہیں وہ بھی تعاون کریں اس سلسلے میں, تاکہ ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ایم کیو ایم تو ایسی تردیدیں کرتی رہے گی اور مخالفین جو ہیں اس کے وہ دعوے کرتے رہیں گے کہ یہ جماعت ٹریننگ بھی لیتی ہے بھارت سے, یہ فنڈنگ بھی لیتی ہے, یہ بھی کرتی ہے, وہ بھی کرتی ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی جان عجیب مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے, وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہماری سیاست میں اتنی آلائش آ گئی ہے کہ جس کا کچھ حساب نہیں. ایم کیو ایم اتنے سالوں سے کراچی میں اقتدار میں شامل رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کراچی کے عوام کو پینے کے پانی کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے ایم کیو ایم اقتدار میں رہنے کے باوجود یہ فراہم نہیں کر سکی. اور دعوے ان کے یہ ہیں کہ کراچی پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. جو شہر اپنے 2 کروڑ شہریوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کر سکتا, وہ جب پورے پاکستان کو فیڈ کرنے کی بات کرتا ہے تو عوام کو یہ بات آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. صحیح. شاہد صاحب لاہور سے بہت بہت شکریہ. علی نواز ہے ملتان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے مہمان راج کے انصاف کی بات سے ہم نے یہ سوچا کہ ہماری کیوں ہے جب مجھے انصاف میں نے پتا میرے کہ میں علی نواز صاحب آپ کی لائن میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں, آپ کی آواز صحیح سے سنائی نہیں دے رہی ہے. رائٹ, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. علی نواز صاحب کی بات ہم سن نہیں پائے, لیکن ایم شور اٹس اباؤٹ الطاف حسین صاحب اینڈ ایم کیو ایم. بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے 2 خبریں ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے. بی بی سی نے الزامات پاکستانی ذرائع کے حوالے سے لگائے, مسترد کرتے ہیں متحدہ کا یہ کہنا, اور پیچھے عمران خان ہو سکتے ہیں. رہنما ایم کیو ایم نے یہ بھی بولا, اور منفی پروپیگنڈے سے خوف زدہ ہونے والے نہیں. الطاف حسین
الزامات کئی برس سے جاری ہیں، میڈیا ٹرائل کا حصہ ہے، رابطہ کمیٹی کا یہ کہنا، اور بی بی سی کو مکمل جواب دیا تھا۔ محمد انور بیرسٹر سیف رپورٹ ٹیبل سٹوری ہے، اور واسع جلیل کا یہ کہنا مقدمے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ عباس رضوی کا یہ کہنا، اور سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ کیا متحدہ جو قانونی اور عوامی حلقے ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا متحدہ بی بی سی کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کرے گی یا نہیں؟ ابصار صاحب بالکل نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب متحدہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو حلقہ تنگ ہو رہا ہے، ان کو تو سب پتہ ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی سچائیاں ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں۔ صحیح۔ تو وہ ثبوت کیسے وہاں پر پیش کریں گے؟ اور بڑا آسان ہے وہاں انصاف ملنا اس صورتحال میں، وہ چاہے، اور خود ایم کیو ایم کمزوری بھی رہا تھوڑی سی برٹش گورنمنٹ کی، اور اس کے ذریعے کام بھی لیتے رہے وہ یہاں ہمارا، تو ایم کیو ایم بھی تھوڑی کمزوریاں جانتا ہے برٹش گورنمنٹ کی، ان کو بھی کام میں لے آئے اس وقت، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ میں جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت کورٹ میں جانے سے اور ریئیکشن پیدا ہوگا۔ ابھی انہیں دیکھنا ہے کہ جولائی میں جو ایم کیو ایم کے ہیڈ ہیں جو الطاف صاحب ہیں، ان کی پھر سے ٹرائل کا دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ بالکل نہیں جائیں گے۔ اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا شام کی جو ان کی اسپیچ ہے الطاف بھائی کی کہ ان کے ارادے کیا ہیں، اگر انہیں جانا ہے کورٹ میں تو شام کو پتہ لگ جائے گا۔ رائٹ۔ اچھا سیف الرحمان صاحب، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں شام کی اسپیچ سے؟ اور جنرلی جو ایم کیو ایم اوفینسو سائڈ پر نظر آتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے ان کا طریقہ بیان بڑا اچھا ہوتا ہے جنرلی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو رہنما ہیں ابھی ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے ہیں؟ کیا واقعی میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ٹینک جب گولہ چلاتا ہے اور وہ اپنا رخ بدل لیتا ہے، الطاف صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ہی از گڈ ایٹ گیونگ سرپرائزز، ایک دم سرپرائز دے دیتے ہیں، بعض اوقات وہ ایک تیز بات کر کے بعد میں اگلے دن یا شام کو اس کا بیان جو ہے واپس لے لیتے ہیں، یعنی وہ ایک بات تو سمجھتے ہیں کہ ان کی سورس آف اسٹرینتھ کیا ہے۔ ان کی سورس آف اسٹرینتھ نہ میں ہوں نہ پنجاب کے ہمارے یہ بھائی جو کالرز ہیں، جس طرح کے بھی ہم اپنے تبصرے کر رہے ہیں، نہ ہمارے اخبارات ہیں، ان کی سورس آف اسٹرینتھ وہ ووٹر ہے کراچی کا یا گرد و نواح کا جو ان کے شہر میں ہے ابھی تک، اس شہر سے وہ باہر نہیں آ رہا۔ اچھا، کراچی کے ووٹرز کے حوالے سے شاہد صاحب نے بات کی کہ کراچی کے حوالے سے کہ کراچی جو ہے اتنے عرصے سے ایم کیو ایم وہاں حکومت کرتی رہی، کولیشن کے اندر رہی، پانی کا مسئلہ، ہیلتھ کا مسئلہ، ہاسپٹلز کا مسئلہ، وہاں مصطفیٰ کمال صاحب کے ٹائم پر اور نعمت اللہ صاحب کے ٹائم پر برج تو بنے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو پایا۔ اور متحدہ سے جب بھی پوچھا جائے کہ کراچی کے اندر اتنے ترقیاتی کام کیوں نہیں ہوئے تو متحدہ کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں پراپر اتنی اتھارٹی نہیں دیے گئے۔ نہیں، یہ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ گورننس کا ایشو جو ہے یہ تو پچھلے 67-68 ایئر سے چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ کہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، پہلے تو ان کو یہ ترجیحات کا تعین ہی نہیں کرنا آتا کہ لوگوں کے مسائل ہیں کیا، اور ہیپ ہیزرڈ انداز میں ایڈ ہاک بیسس پہ کام چل رہا ہے کہ کبھی کوئی برج بن گیا، کبھی میٹرو بس بن گئی، کبھی کچھ بن گیا، ساتھ دعویٰ کر لیے گئے ہیں، تو یہ سارے فلاحی منصوبے، لیکن فلاحی منصوبوں کو جب تک آپ ترتیب نہیں دیں گے، ان کی ترجیحات کا تعین نہیں کریں گے کہ کون سی چیز پہلے کرنے والی ہے، اور وسائل کی کمی تو ہمیشہ ہوتی ہے، تمام ملکوں کو ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ پرائرٹیز بناتے ہیں کہ جی چلیں یہ 10 کام ہم نے کرنے ہیں تو پہلے وہ کام کریں جو 4 کام انتہائی ضروری ہیں۔ مثلا اگر پانی کی فراہمی جو ہے اتنا بڑا ایک عذاب ناک صورتحال وہاں بن گئی ہے تو یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی وہاں، اور لیکن ترجیحات میں سمجھتا ہوں گورننس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ گورننس ایسے ہی ہے جیسے اخبار میں کوئی خبر چھپی اس پہ کام شروع ہو گیا، کسی جگہ پہ وزیر اعلیٰ پہنچ گئے، کسی جگہ، یعنی پورا سسٹم اپنی جگہ نہیں چل رہا، پرسنلائزڈ گورننس ہے، یعنی اگر وزیر اعلیٰ نے یا چند وزراء نے کوئی چیزیں نشاندہی کر دی تو وہ کام شروع ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اتنے محکمے ہوتے ہیں، اتنی بڑی کابینہ ہوتی ہے، تو ہر محکمہ اپنا اپنا کام متواتر پورے سال راؤنڈ دا ایئر کرتا رہے، وہ آئیڈینٹیفائی کرتا رہے اپنی ویکنیسز، کمزوریاں، وسائل زیادہ سے زیادہ مانگتا رہے، پروجیکٹس بنائے، منصوبے بنائے، معاہدے کرے، ان پہ کام کرے۔ اچھا، جب ابھی 9-0 کے اوپر ریڈ ہوئی تھی اور 9-0 سے بھی کافی اسلحہ ملا تھا تو اس ٹائم پہ الطاف حسین صاحب کا ایک بیان تھا کہ اسلحہ جو ہے تمام رینجز کمبلوں کے اندر ڈال کر لے کر آئیں، تو یہ جو لسٹیں ہیں، یہ پرائسز ہیں، کیا یہ بھی میٹروپولیٹن پولیس برٹن کی وہ کمبلوں کے اندر ڈال کر لے کر آئی؟ نہیں، دیکھیے جو آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر پرائسز لکھی ہوئی تھی، جی، تو ان کا کنورژن جو تھا وہ ہندوستانی روپے میں تھا،
صحیح بالکل. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ پاکستانی روپے میں کیوں نہیں تھا, وہ ہندوستان سے خریدے گئے اور کہاں استعمال ہوں گے یا ہو چکے ہیں, اس کی اب انکوائری ہوگی. اور یہ بہت خطرناک کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. 5 لاکھ پاؤنڈ جو منی لانڈرنگ سے زیادہ ہی خطرناک ہے. بالکل. اور اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ را سے انہیں مدد ملتی ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت اور اپنی نیوسنس ویلیو بڑھانے کے لیے. صحیح. لیکن وہ پاکستان کے عوام کو نقصان دیتی ہے. اور یہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہے کہ ان کے رد عمل میں اور پارٹیوں نے بھی اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائے. ابصار صاحب, کسی نے کسی کے رد عمل میں ملیٹنٹ ونگ بنائے یا خود تھاٹ ایسی تھی؟ نہیں, اے این پی میں تو ایسا ہی ہوا ہے. صحیح. پیپل پارٹی پہلے ہی ماسٹر تھی اس معاملے میں, لیکن اس حد تک نہیں. صحیح. دہشت گردی کا یہ مسئلہ, ان کا رجحان جو تھا وہ پیسے بنانے کی طرف تھا, یہ مار پیٹ کی طرف نہیں تھا. صحیح. لیکن یہ کام جو شروع کیا یہ ایم کیو ایم نے کیا, اور پھر سروائیول کے لیے اس معاشرے میں دوسری پارٹیوں نے بھی ملیٹنٹ ونگ بنائے, اور بہت سی ایسی پارٹیاں جو بظاہر معصوم نظر آتی ہیں ان کے اندر بھی یہ ملیٹنٹ ونگ موجود ہے. صحیح. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا, 4 پارٹیز کا نام لیا تھا, جس میں سے جماعت اسلامی نے تو اپنے کو کلیئر کروا لیا, یہ 3 نہیں کلیئر کروا سکے, اے این پی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. صحیح, انہوں نے کلیئر نہیں کروایا, لیکن ایم کیو ایم اور بھارت سے کئی سوالات پوچھے گئے, اس کا جواب کوئی نہیں ملا. بی بی سی کا یہ کہنا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. علی عباس ہیں جی گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی عباس صاحب. جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ اچھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. جی فرمائیے. ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر غور کرے اور ایک فوراً جو ہے نا کمیشن بنائے, سب لوگوں کو ایک سنگل ایجنڈے کریں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. یہ میاں صاحب کی ایک بات کے اوپر کہ مکھی مر جائے تو یہ ہو جاتا ہے, بالکل ایک نسل پرستی ہو رہی ہے. ہم لوگ بھی مہاجر ہیں, یہ ضروری ہے کہ وہ کراچی کے لوگ زیادہ مہاجر ہیں, ہم نہیں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں. یہ مہاجر کا لفظ پاکستان میں 1947 سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس کو ابھی بھی ایک پوائنٹ پہ کیش کر رہے ہیں, وہ صرف الطاف صاحب ہیں. ہم خدا کے ذریعے ہی کہہ رہے ہیں کہ پلیز اس کو جو ہے نا اب آپ منطقی انجام تک پہنچائیں. یہی ہمارا ایشو ہے. علی عباس صاحب گجرانوالہ سے بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور مہاجر کا لفظ استعمال کرنا, سیف الرحمان صاحب اس کے بارے میں تو بڑی تنقید ویسے بھی کی جاتی رہی کہ مہاجر کا لفظ استعمال کرنا, جب آپ ہجرت کر کے آ گئے, سیٹل ہو گئے, جب آپ کے پاس ایک اتنا بڑا شہر ہے, آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں, کولیجن حکومت کا بہت دفعہ حصہ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے رہے ہیں, تو اس کے بعد اپنے آپ کو مہاجر کہلانا, کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اور کراچی کے کئی لوگ ہیں جس کے اندر ایون آئی ایم انکلوڈنگ دیٹ, ہم لوگ اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہلائیں؟ نہیں, مہاجر کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس میں مظلومیت کا آپ امپریشن کریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے, اور ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ مظلوم کو ووٹ اچھا ملتا ہے, مظلوم کو اسٹرینتھ ملتی ہے, عوام میں پذیرائی ملتی ہے, اور وہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ سیٹنگ کر دی گئی ہے. عوام کے اندر بھی ایک ہمدردی کا فیکٹر ہوتا ہے. بعض اوقات ایک تو آپ کا ووٹر ہوتا ہے جو آپ کا پیٹ ووٹر ہوتا ہے ہمیشہ مستقل, ایک ایسا خاموش طبقہ ہوتا ہے جو کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے, جو سمپتھی میں آپ کو ووٹ دے دیتا ہے. آپ دیکھیں نا, میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا, اب بی بی سی کے بھی بات آ گئی. اب بی بی سی نے اندر ان کے پاس کیا مواد ہے, ایویڈنس کیا ہے, شواہد کیا ہیں, کیا عدالت میں وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے یا نہیں ہے, یا کتنے حد تک وہ حقائق پر مبنی ہے. یہ بات کا لوگ عام تاثر, ان کا جو ووٹر ہوگا وہ یہ لے گا کہ یہ واقعی عمران خان نے کرایا, یہ پاکستانی ایجنسیوں نے کرایا, یہ برطانیہ جو ہے اس وقت اپنے کوئی ارادے اپنے کوئی کی تکمیل کے لیے کچھ کر رہا ہے, ان کو کوئی اور کام لینا چاہ رہا ہے. یعنی اس طرح کا رد عمل آئے گا, بجائے یہ رد عمل آئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے قائد کچھ اس طرح کا غلط کام کریں, ہونا تو یہ چاہیے. یہ سوچ نہیں ہمارے یہاں آتی, بلکہ الٹی میں سمجھتا ہوں الٹ چل پڑتا ہے وہ کام. جب بھی کسی کا کوئی بار میڈیا, میں کہتا ہوں میڈیا ٹرائل کہتا کیا آپ کو, اگر آپ فیئر ہیں تو میڈیا ٹرائل آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. میں تو کہتا ہوں میڈیا ٹرائل ہونے چاہیے, اتنے ہونے چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں منطقی انجام, میڈیا ٹرائل بتاتے خود ایک منطقی انجام کی طرف لے جانے کا ایک چینل ہے. کرنے دیں, میں کہتا ہوں لیٹ اٹ بی اوپن, ہر چیز کو اوپن کر دیا جائے.
बिलाखिर ये सब चीजें अपना आश्कारा हो जाएंगी। सही, 2-3 और खबरें भी ऐड कर लेते हैं इस हवाले से कि अल्ताफ मुत्तहिदा का दहशतगर्द धड़ा चला रहे हैं। इमरान खान का ये कहना, इल्जाम साबित होने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, शर्जील मेमन का ये कहना, और हुक्मरानों ने मुफाद के लिए आंखें बंद कर रखी हैं। सिराजुल हक ने यह कहा, BBC की खबर झूठ नहीं हो सकती, भारत में अल्ताफ की तस्वीर देखी थी जो रॉ ने लगवाई। इमरान खान का ये कहना, और हुकूमत तहकीकात कराए। मोहम्मद सरवर ने यह कहा, मुल्क दुश्मनों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए, शर्जील मेमन का यह कहना। और शाजिया मरी, अल्ताफ का यौम हिसाब करीब आ गया, साजिद मीर और दीगर का रद्द अमल। एट द सेम टाइम एक और खबर भी है BBC के हवाले से कि MQM और भारत से कई सवालात पूछे, कोई जवाब ना मिला। हुकूमती खामियों का हमसायों को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता है, इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय हाई कमिश्नर का ये कहना, अफवाहों पर तबसरा नहीं करेंगे, ओहदेदार MQM का ये कहना। और लगता है पाकिस्तान भारत के इल्ज़ामात का ये कहकर जवाब देगा कि वो कराची में मुतशद्दिद अनासर की पुष्पनाही कर रहा है, ये रिपोर्ट में ये कहा गया। और रॉ के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ये पहली बातें कही जा रही थी कि रॉ जो है इंक्लूडेड है। जनरल राहील शरीफ ने आकर इसको ज़रा ज़्यादा खोल दिया, ज़्यादा इलाबरेट कर दिया, बाकी ममालिक के सामने भी इलाबरेट कर दिया। तो बहुत सारे सवाल पूछे गए, उसका जवाब ना दिया जाना और ये कहना कि जी हमसाया मुल्क में जो हो रहा है हमें तो पता ही नहीं है, हम तो बहुत मासूम हैं, हम तो बड़े इनोसेंट हैं, और जो दहशतगर्दी है वो तो वहीं से सारी आ रही है, ये कहना भारत का कितना दुरुस्त है? अफसार साहब, एक लफ्ज़ जो अभी आपने कहा था महाजिर जी, तो इसे तो खुद MQM ने तस्लीम किया और अपना नाम बदल दिया था, मुत्तहिदा कर दिया था। यानी जो बात आपने कही है ये दुरुस्त है और उसको उन्होंने भी तस्लीम किया था। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये हमें मजलूम बनाने का जो एक ज़रिया था और हम लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो कार्ड हमने लूज़ कर दिया है। सही। तो अब नाम तो वो वापस नहीं ला रहे, लेकिन उनका रवैया वही है जो पहले था। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया, हिंदुस्तान तो मुस्तरद कर देगा। सही। इसलिए कि कोई शख्स जो अगर आपके खिलाफ साजिश करेगा तो उसे तस्लीम तो नहीं करेगा कि हाँ हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये हमारा है फ़र्ज़ कि हम हिंदुस्तान के रवैये के जवाब में वैसा ही काम करें। अब बलूचिस्तान में मुसलसल हो रहा है, ये कराची में MQM के थ्रू हो रहा है, वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थ्रू हो रहा है, वो कनेक्टेड हैं। तो उस तरफ तो हमें हमारी हुकूमतों को देखना चाहिए। सही। लेकिन हाँ, इसमें जंग और ऐसे हालात नहीं पैदा करने चाहिए जिससे, अब देखिए जब जंग होती है तो घाटे में अवाम ही रहते हैं। सही। तो हुक्मरान तो जिस तरह होता है निकल जाते हैं या फंस जाते हैं, लेकिन अवाम मुसीबत में आ जाते हैं, इसको सोचना चाहिए। अच्छा अफसार साहब, कराची को कैप्चर करना और बजरिया कराची बलूचिस्तान को जो है वो अपने दहशतगर्दी के अंडर लाना, भारत का एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लान नहीं है कि कराची मेन हब और साथ इतना बड़ा सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से सूबा, इसको कैप्चर करने के लिए इंडिया ने मुत्तहिदा या किसी और को यूज़ किया? ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है क्या? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये नहीं पता था पहले? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। ऐसा है कि अगर किसी मुल्क को शिकस्त देनी है या उसके अंदर खराबियां पैदा करनी है तो उसकी जो इक़्तिसादी हालत है उसे कमज़ोर कर दें। अब आप देखिए ना कि जब अवाम उनको रोटी नहीं मिलेगी या अमन अमान नहीं मिलेगा, दहशतगर्दी इंतहा से ज़्यादा होगी, तो वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगे। और ये दुश्मन का डिज़ाइन है कि आप उनकी हुकूमतों की तरफ से अवाम को हमेशा मुतनफ़िर रखें, उनके ख़िलाफ़ रखें। तो हिंदुस्तान तो इसमें कामयाब नज़र आ रहा है। आप ये देखिए कि ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, और ईस्ट पाकिस्तान में हमने होश नहीं संभाला। जब से पाकिस्तान बना था, हाई पावर रेडियो ट्रांसमीटर ने एनसर्कल किया हुआ था पूरे बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान को, और उस ज़बान के बारे में, बांग्ला कौमियत के बारे में मुसलसल उन्हें उकसाते रहते थे और वरगलाते रहते थे। और उन्होंने शुरू ही से वहाँ पर, यानी एक हद तो ये थी कि हिंदू टीचर जो थे, प्रोफेसर, जो इस्लामियात पढ़ाते थे, और छोटे छोटे दुकानदार जो तलबा को वजीफे देते थे कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम पढ़ो। ये हालत कराची में भी इसी सूरत में है। और लेकिन अब हमारी सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है। हमारी फौजी और सियासी क़यादत जो है जाग गई है, लेकिन
सिंध की हुकूमत के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सिंध की हुकूमत का ये कहना कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, शर्जील मेमन साहब का ये कहना, सख्त कार्रवाई पहले तो बताइए किसके खिलाफ करनी चाहिए? क्या जरदारी साहब के खिलाफ भी करनी चाहिए जिन्होंने फौज के खिलाफ बात की? मेरा ख्याल है ये कार्रवाई का लफ्ज मिस नोमर है टोटली, क्योंकि कार्रवाई जहां भी होती है वहां अदलिया इन्वॉल्व होती है। राइट। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ अदालतों में बैठे कुछ फोरम्स में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं ओहदेदारान जिनका स्टेट की जो प्रेशर है, स्टेट जिस दबाव में है या जिस तकलीफ में से गुजर रहा है उसका इदराक या एहसास ही नहीं है। सही। मतलब एक जज साहब जो बैठे हैं लोअर जुडिशरी के, इस तरह के भी हैं कि अगर रियासत समझ रही है कि पूरा रॉ हमारे खिलाफ इन्वॉल्व है, मुमकिन है वो शवाहिद की बुनियाद पे रॉ के एजेंट को भी छोड़ दें। राइट। ये कुछ अजीब किस्म का एक क्राइसिस है, कुछ लॉ में सुकम है, कुछ इसमें आपस में हम आहंगी स्टेट रियासती इदारों में नहीं है, या रियासत से मुराद हम लेते हैं हुकूमत वक्त। राइट। हुकूमत वक्त पे दबाव है कि जी रॉ ये कार्रवाइयां करी है, वो अपने ISI को या अपने इदारों को फाल कर देगी। सही। अब मुमकिन ISI एक बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ के ले आती है, शवाहिद नहीं होती, और ऐसा अक्सर औकात हो भी चुका है, और अदालत उसको छोड़ देती है। सख्त कार्रवाई मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ इस वक्त कोई हम आहंगी इदारों में पाई सिर्फ अपने कंधे से उठाने कार्रवाई हो नहीं पा रही। मैं समझता हूँ जब तक जी कानून शहादत के बारे में बार बार आया कि इसको थोड़ा रिवाइज किया जाए, रिविजिट किया जाए। अब आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में सिर्फ इंसान ही गवाह नहीं हो सकता, राइट, बल्कि मशीनें भी गवाही देती हैं और उनकी गवाही उनसे ज्यादा मुसद्दिका हो सकती है, क्योंकि गवाह तो परचेज किया जा सकता है ना। आप देखिए कचहरी में जितने गवाह होते हैं उन्होंने कभी उसका नाम नहीं सुना है, लेकिन उसके बारे में जाकर उसके खिलाफ या उसके फेवर में वो बयान दे देते हैं और मुकदमे का फैसला हो जाता है। तो कानून शहादत में तरमीम करनी चाहिए और उसको समझना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है सैफ रहमान साहब कि क्या कराची का जो हीट वेव का मसला है या जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा का बयान, ये तमाम चीजें इस मामले की वजह से बैकफुट पे तो नहीं चली जाएंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बैकफुट पे तो वैसे ही मुल्क जा रहा है सारे का सारा, क्योंकि सिस्टम ही कोई नहीं हम वजह कर पाए आज तक। क्योंकि जब तक हम पर्सनलाइज्ड अंदाज में एक निज़ाम को चलाए जाएंगे अपनी मन की मौत से, अपने मतलब मिजाजी से, तो ये सारी चीज़ें ऐसे होंगी। आप देखेंगे ये अभी एक बहरान हीट वेव का है, एक कोई और बहरान अगर उठा तो उसमें और भी हलाकतें हो सकती हैं। सही सही, अल्लाह ना करे इस तरह मेरे मुंह में खाक इस तरह हो, क्योंकि ये है कि हमने कभी कोई इस पे ना पेशबंदी की है ना पेशबीनी की है, ना कभी हुक्मरानों ने ये समझा अपने फराइज मनसबी में कि हमने आने वाले वक्त का पहले करना है। सही। तो कोशिशें की नहीं जाती। अब जैसे पंजाब में कुछ थोड़ा सा निज़ाम बड़ा फाल अंदाज में चल रहा है, कभी मेट्रो बस बन रही है, कभी सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है। सही। इस तरह का अगर एतवार अपनाएंगे सिंध में तो फिर कुछ मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन अभी मसाइल का एक अंबार है बहुत बड़ा। राइट, बहुत बड़ा हमारा। सैफ रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सार अब्दुल अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और फॉरेन ऑफिस जो है इस तमाम मामले के ऊपर बड़ा कॉशियसली चल रहा है। इस तमाम मामले को तफ्तीश से पहले बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता इस हवाले से, लेकिन हुक्मरान जमात के हवाले से या हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के जो बयानात हैं उनको तो देख के ऐसा लगता है जैसे हुक्मरान जमात या उनके जो लोग हैं वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि MQM जो है रॉ से फंडिंग लेती रही। आने वाले वक्तों में देखना है कि इसके बारे में जब तफ्तीश होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है तो तब क्या चीज़ सामने आती है, क्या चीज़ सामने नहीं आती। लेकिन एट द सेम टाइम क्या जब कोई बाहर का इदारा इस न्यूज़ को ब्रेक करे या किसी भी न्यूज़ को ब्रेक करे, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स एग्जैक्ट वाली खबर हो या फिर अल्ताफ हुसैन साहब की MQM के हवाले से BBC की खबर हो, क्या तभी इसको माना जाएगा? क्या हमारे पाकिस्तान के अपने लोग जब ये बात कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई तफ्तीश नहीं की जाएगी? ये सवालिया निशान है। और इसी तरीके से शो के आगाज़ में जो बात हुई, अफसार साहब ने भी यही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट की हद तक नहीं है, हम हर चीज़ बाहर की प्रेफर करते हैं, हम कपड़ा हो, हम अपनी चीज़ें हो, हर चीज़ बाहर की प्रेफर करते हैं। क्या इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं हम अपने ऊपर, या फिर हम ये समझते हैं कि बाहर की चीज़ पहन के हम कोई बहुत ज़्यादा तो चीज़ बन जाएंगे? दैट्स व्हाट वी हैव टू थिंक राइट नाउ। और नेशनैलिटी पेट्रियटिज्म का ये भी तकाजा है कि हम अपनी चीज़ों के ऊपर भी ट्रस्ट करना सीखें, अपनी प्रोडक्ट्स हो या अपनी बात हो, इनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखें और ऑनेस्ट कॉम बन जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस तमाम मामले में कराची का हीट वेव का मसला पीछे नहीं जाना चाहिए। हम एक बार फिर बोलेंगे कि वहाँ ना कब्रिस्तानों में कब्रें हैं, ना एम्बुलेंसेस सर्विसेज के पास एम्बुलेंसेज हैं, ना अस्पतालों में जगह है और ना लोगों के पास पीने का पानी है, ना बिजली है। इतने मसलों के अंदर घिरा हुआ ये माशी हब किस तरीके से आपके मुल्क की मईशत को आगे लेकर जा सकेगा,
یہ بھی ذرا سوچنا ہے، اور صرف وفاقی حکومت نے نہیں، یہ صوبائی حکومت نے بھی سوچنا ہے، یہ وہاں کے لوگوں نے بھی سوچنا ہے، یہ فلانتھروپسٹ نے بھی سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہوگا اس کے حوالے سے۔ کراچی کے ان تمام مسئلوں کو حل کرنا ہوگا، تبھی پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے، ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں @انیکا نثار کے نام سے۔ اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔